बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से जो अफ़गान सरहद की बंदिश है उस हवाले से, जिसे आलमी जरीदा जो यूरोशिया रिव्यू है उसने कौमी सलामती के हवाले से इसको बिल्कुल जायज़ करार दिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बारहा इस्तेमाल होती रही है और पाकिस्तान मुसलसल इस हवाले से जो है इंतबाह करता रहा है अफ़गान तालिबान हुकूमत को कि अपनी सरज़मीन से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में रोके, क्योंकि इससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि यूएन की बारहा रिपोर्ट्स इस हवाले से आई हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तकरीबन 20 से ज़ायद जो है वो टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर जो है वो एक्टिव हैं, जिन्हें न सिर्फ अफ़गानिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है बल्कि बाज़ जगह तो ये भी रिपोर्ट में आया है कि उनको सरकारी परमिट दिया गया है। सो इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी ये कि अफ़गानिस्तान की जो भारत के साथ बढ़ती कुर्बतें हैं, यकीनन वो सबने उसको नोटिस किया है। अभी माजी बईद में ही हम देख लें कि तालिबान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली दौरे पर थे और सफारत खाने की बहाली जो है वो उन्होंने वहाँ पे की। और इस हवाले से ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आई कि पाकिस्तान मुखालिफ का जो है ये एक उनकी एक स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ हमें अफ़गानिस्तान से ही नज़र नहीं आ रही बल्कि हमें भारत की तरफ से जो फितनौल हिंदुस्तान है वो बलूचिस्तान में कई बार जो है दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात करते हुए नज़र आए, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी बेहतरीन सलाहियतों से हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया। और आज इसी हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी असम्बली में ख़ताब किया और इसको वाज़ेह किया कि किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यकीनन भारत और तालिबान का जो गठजोड़ है उसके जो ताने बाने हमें मिल रहे हैं और हमें ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब से भारत को बदतरीन शिकस्त हुई है तब से उसने एक टोल के जो है वो टोल के तौर पर जो है वो भारत तालिबान को इस्तेमाल करा। और यकीनन इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी इस पर भी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान जो बारहा अफ़गानिस्तान को इंतबाह कर चुका है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे अपने सरजमीन पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो हम अपने दिफा का हक रखते हैं। सवाल उठाएंगे कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का जो बहरान है उसको खित्ते को नई जंग की तरफ धकेल रहा है। पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करा दूं। हसन खान साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मलिक मंजूर साहब भी मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हसन खान साहब, यूएन की रिपोर्ट्स में जो हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की जो के बारे में बात की गई है उसमें इजाफा हमें नज़र आया। हमें DGI स्क्वायर की प्रेस ब्रीफिंग में भी इस बात को बताया गया कि अगर 2025 की बात करें तो तकरीबन 5397 जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और पिछले जो गुज़रे साल हैं उनसे 34% जो है वो उसमें इजाफा है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जब से ये जो अफ़गान सरहद को बंद किया गया है इससे तकरीबन 17% जो है दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी को रोकने का? बहुत शुक्रिया शादिया। देखिए, मेरे ख़्याल में ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिपोर्ट है ये काफ़ी चशमकुशा है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई है जो इससे पहले जितने इस UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ था, उसमें जो इससे पहले भी हमने देखा था कि UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी एक स्टेटमेंट उसने इशू किया था। स्टेटमेंट नहीं था, एक इजलास में वो स्पीच कर रहे थे और उसने काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी का इजहार किया था अफ़गान तालिबान के रवैये पर। ये जो रिपोर्ट है अगर ये देखें, मेरे ख्याल में पहले तो हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ खित्ते के लिए, बल्कि ये जो TTP, अलकायदा, दाइश या दीगर ग्रुप के बारे में कहा गया है कि ख़ासकर TTP के हवाले से कि एक एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट भी बना हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में काफ़ी क्लियर है कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मतलब ये है कि 20 ग्रुप्स तो और भी है, दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे भी है, लेकिन ये बड़ा लाडला है अफ़गान तालिबान का। इस हवाले से कहा गया है मोर लिबर्टी टू मूव, बहुत ज़्यादा उनको मतलब है कि नकलो हरकत में आज़ादी और इसके साथ साथ जो है उनके सुपरविज़न, ये सारी चीज़ें। और फिर ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, कहा गया है कि ये सारे जितने भी टेरर सिंडिकेट्स है इस वक्त अफ़गान सरजमीन पर उनकी एक कोऑर्डिनेशन भी है। मतलब ये कि BLA, दाइश, ISIL के और साथ ही TTP और दीगर ग्रुप जो है ये रिसोर्स शेयरिंग भी करते हैं, उनकी कमांडर्स की मीटिंग्स भी होती है
اور ساتھ ساتھ القاعدہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایز اے سروس پرووائڈر کام کر رہا ہے. مطلب یہ کہ سارے نیٹ ورکس جو ہے یہ ایک ہی تقریباً ایک امبریلا کے اندر جو ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کو صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہ سمجھا جائے. اور یہ اتنا پوٹنٹ آرگنائزیشن ہے. یہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال جو ہے نا 5000 پلس جو حملے کیے گئے ہیں اس نے کیے ہیں, اور مڈ سال کا جو آخری 6 مہینے تھے اس میں 2100 حملے صرف اس میں ہوئے. مطلب ہے کہ یہ بڑا ایک تھریٹ ہے. اور اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ القاعدہ سب کانٹیننٹ جو ہے AQIS اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی افغانستان میں ہے. باقاعدہ نام لیا ہے کہ اسامہ محمود ہے اور یحییٰ غوری ہے, ایک ہیڈ ہے اور ایک ڈپٹی ہیڈ ہے, وہ بھی افغانستان میں ہے. اور اس کا جو پورا جو آؤٹ ریچ ہے ان کا وہ پورا خطہ ہے. تو اس رپورٹ میں میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ افغانستان سے جو خطرہ ایمرج ہو رہا ہے یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ ایک ملک ہے صرف پاکستان. اور یہی پاکستان کا بھی موقف ہے کہ آج جنہوں نے آنکھیں بند کی ہے, آج جو لوگ افغانستان سے جو ہے صرف اپنے فائدے کے لیے, پاکستان واحد ملک ہے جس نے افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا, بارڈر بند کیا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا پیونیٹیو میجرز لیے, مطلب ہے کہ ایسے اقدامات لیے تاکہ ان کو محسوس ہو. ابھی انفارچونیٹلی پاکستان اکیلا یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خطے کے دیگر ممالک ان کو بھی خطرہ ہے. اور اسے اقوام متحدہ کی رپورٹ نے یہاں تک کہا کہ انڈیا کو بھی وارن کیا ہے کہ اس کی جو طالبان کے ساتھ جو لین دین ہے یا وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیموں کو وہ فائنانشل یا دیگر سپورٹ دے رہا ہے, ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے, تو ان کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ جن کی ٹارگٹ انڈیا ہے, القاعدہ سب کانٹیننٹ, اس کی بھی لیڈرشپ اور ان کی تنظیم بھی ادھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ کے بعد بھی اگر آپ اسی رپورٹ کو لنک کریں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو بیان آیا تھا آج سے چند دن پہلے, جس میں انہوں نے یہی کہا ہے, دنیا کو وارن کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو افغانستان ہے یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا وہی 2001 میں ہوا تھا, اس سے یہ ورسٹ دین دیٹ, مطلب یہ کہ اس سے زیادہ خراب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے شواہد اور اتنے مطلب یہ کہ کنسنسس, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی بھی سٹیٹ نے, یہ UN کے کسی بھی سٹیٹ نے ان سٹیٹسٹکس کو جو ہے ڈینائی نہیں کیا ہے, نہ ان کے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے. جب پوری دنیا متفق ہے, ریجن کے ممالک متفق ہے, تو میرے خیال میں the need of the hour is to take action, کچھ عمل بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے ملک منظور صاحب کہ UN کی رپورٹس بارہا اس حوالے سے آ چکی ہیں, اور اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا کو بھی اس سنگینی کا ادراک ہے کہ جی افغانستان میں اتنے منظم قسم کے دہشت گرد گروپس موجود ہیں جو صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ آپ ایران کو دیکھ لیں, تاجکستان کو دیکھ لیں, اور پھر اس سے بڑھ کر آگے آپ آ جائیں گے تو ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, پھر پوری دنیا میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ فتنہ ہندوستان سے پاکستان کو ہی ٹارگٹ نہیں کر رہا بلکہ دیکھیں پورے مغربی ممالک, امریکہ وہاں پر بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اسی طرح افغانستان کو دیکھ لیں, افغانستان بھی دنیا بھر میں کرائم کے حوالے سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان میں تو جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں میرا خیال ہے 70% ابو یا 80% جو ہے وہ یہی فتنہ الخوارج ہیں جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں, سوالات اٹھائے حسن صاحب نے بھی, اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر افغانستان دہشت گرد روکنے میں انویلنگ نظر آ رہا ہے اور کوئی ویریفیبل کاروائی نہیں کرتا, تو پاکستان تو اس کا حق بھی رکھتا ہے. اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے جو چارٹر ہے اس کے مطابق کوئی بھی ملک اپنے دفاع کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے, جس طرح پاکستان نے 2025 میں ایئر اسٹرائک کیا تھا. اب سوال یہی ہے کہ کیا افغانستان کنٹرول نہیں کرے گا چیزوں کو اور پاکستان یہ دوبارہ کاروائی کرے گا, لیکن یہ تو صرف ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے نا, یہ لانگ لاسٹنگ تو حکمت عملی نہیں ہے. جی بہت شکریہ شازیہ. دیکھیں اس عالمی جریدے کی رپورٹ میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بڑا انپریسیڈنٹڈ انداز میں انڈورسمنٹ اس کی گئی ہے, اور پاکستان کا موقف جو ہے بڑا زمینی حقائق پہ مشتمل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوس سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ جو ہے وہ بارڈر کو بند کیا گیا ہے, اور اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ بعض اوقات تو جو تجارت ہے اور جو سفارتی روابط ہے اس سے بڑھ کر دراصل قومی سلامتی کا ایشو ہوتا ہے. اور یہ ایک نوع فکریہ ہے کہ کئی سالوں سے جو افغان سائل ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. حالیہ مہینوں میں جو دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہوئی ہیں,
اداروں کی جو تحقیقات ہے اس میں واضح طور پہ اس کو جو تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور افغان حکومت جو ہے ان کی فیسیلیٹیٹر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ دیگر شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کو محفوظ جو پناہ گاہیں ہیں وہ افغان طالبان رجیم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کا موقف بڑا واضح انداز میں پوری عالمی برادری کے سامنے رکھا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، اور اپنی قومی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ دیکھیں دہشت گردی کی سب سے زیادہ جو قیمت ادا کی ہے وہ پاکستان نے کی ہے، ہزاروں جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ہماری معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی جو سیکریفائسز ہیں وہ بے مثال ہیں اور فقیرۃ المثال ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جس کے جغرافیائی، ثقافتی بہت سارے رشتے جو ہیں وہ جڑی ہیں افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ ایک سٹیبل پیسفل افغانستان ہماری فارن پالیسی میں اس کو ایک مرکزی اہمیت رہی ہے۔ تو پاکستان نے افغانستان کی تعمیر نو کے حوالے سے، افغانستان میں پائیدار امن کے حوالے سے جو سیاسی اور سفارتی کردار ادا کیا ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افغان ساحل ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور خطے میں جو دہشت گردی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افغان جو رجیم ہے وہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بجائے، پریکٹیکل تعاون کے بجائے ہمیشہ انہوں نے ہیلے بہانے کیے، اور ایسے بے بنیاد قسم کے الزامات ہمیشہ لگائے گئے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو کوشش کی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ تجارت کو اہمیت دی ہے، انسانی بنیادوں پہ تعاون کو ہمیشہ بڑھایا ہے، کوآپریشن کیا ہے، اور ہر شعبے میں ہم نے انپریسیڈنٹڈ ایک تعاون کیا ہے۔ لیکن اس رپورٹ کے بعد وہ جو بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی شاید پاکستان نے دانستہ طور پہ اس کو تجارتی جو رکاوٹیں وہ پیدا کی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کابل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ٹیررزم ہے، بالکل ایسے وہ ایکسٹریمزم ہے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تعلقات کی بحالی ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، اور ایک ڈائلاگ ہو، اور بڑا کنسٹرکٹیو ہو اور میننگ فل ہو، اور اس بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ لیکن یہ تمام تر سفارتی اور سیاسی جو کوششیں پاکستان کی، یہ ایک روایتی جو ہٹ درمی ہے افغان طالبان رجیم کی، اس کی وجہ سے ناکام ہوئی ہے۔ تو اب یہ رپورٹ ایک بڑی چشم کش ایک حقائق بھی ہے، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، اور پاکستان کا جو ٹھوس ایک موقف ہے اس کی ایک انڈورسمنٹ بھی ہے۔ ہاں، لیکن حسن صاحب بات وہی ہے کہ ڈائلاگ کس سے کریں؟ ہم نے دیکھا کہ دوحہ معاہدہ ہوا، اس کی جو ہے وعدہ خلافی کی گئی، پھر ابھی دوبارہ ایک ڈائلاگ کی بات کی گئی، وہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ جو ڈرامے بازی کی گئی ہے، مطلب آپ وہاں پہ ان کا ڈیلیگیشن موجود ہے افغان طالبان حکومت کا، اور وہ ہر 2 گھنٹے بعد جا کے جو ہے وہ کال کر رہے ہیں، وہ کال بھارت کر رہے ہیں یا افغانستان کر رہے ہیں، یہ تو سب منظر عام پر چیزیں آ چکی ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کون سی جامع حکمت عملی بنانی چاہیے؟ یعنی کہ اب دنیا کو بھی پتہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے ضروری ہے کہ طالبان پر سخت جو ہے مالی پابندیاں لگائی جائیں، سینکشن لگا دیا جائے، مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ضروری بنایا جائے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر مشترکہ کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز بھی طالبان کے وہاں جو ٹیررسٹ گروپ ہے ان کے خلاف کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں تو اب بہت ضروری ہو گئی ہیں کرنا۔ دیکھیں ایک فرسٹریشن تو ہے، اور فرسٹریشن نہ صرف پاکستان کو بلکہ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو این سیکرٹری جنرل جو انطونیو گوتریس ہے اس نے بھی اس فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے کہ نہ خواتین کے معاملے پہ، نہ آل انکلوسیو گورنمنٹ کے معاملے پہ، نہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اسی معاملے پہ طالبان جو ہے بالکل کسی ایک بات کو وہ مان نہیں رہے ہیں، بلکہ جتنا ان کو کہا جاتا ہے اتنی ہی وہ سختیابی مزید خواتین کے حوالے سے کہ آپ پبلک میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتی، مطلب ہے کہ مزید ابھی تو رپورٹس یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے کسی ایک اہم بندے نے جو ہے یا شخصیت نے یہ بھی کہا ہے کہ سابقہ جو فوجی ہیں جن کے خلاف افغان طالبان نے لڑائی کی یا ان کے مطابق جو جہاد کیا ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ فرسٹریشن پاکستان کو نہیں بلکہ اسی طرح لیکن یہ سارے فتوے نا افغانستان کے عوام کے لیے ہیں۔ خود افغان طالبان کے جو کمانڈر ہیں، طالبان کمانڈر ہیں، وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ماشاءاللہ سے بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں پڑھ بھی رہی ہیں۔ یہ تو ابھی میرا خیال ہے یہ ڈائیکاٹمی تو ہے ان کے کریکٹر میں، اور یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ اور اس طرح میں نے کہا کہ
ابھی اس میں سعودی عرب تو ابھی تک انگیج ہے، قطر نے بھی کوشش کی، یو اے ای نے بھی کوشش کی، ترکیہ نے بھی کوشش کی، اسی طرح چین نے بھی کوشش کی، آپ کو پتا ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ ہوئے، لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ سدھر نہیں رہے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس طرح میں نے جس رپورٹ کی طرف میں نے اشارہ کیا، یو این سیکورٹی کونسل کی جو مانیٹرنگ اینڈ سینکشن کمیٹی ہے، 37 رپورٹ ہے، اس میں تو گلیئرنگلی وہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور میں ایک بات بتاؤں، یہ تقریباً 30 یا 31 جنوری کو چائنا کا جو ایمبیسڈر ہے سان لی اس میں یو این میں، اس نے باقاعدہ کہا تھا، دنیا کو وارن کیا تھا، اس کا سٹیٹمنٹ اس نے سپیچ کیا تھا یو این میں کہ افغانستان جو ہے یہ دہشت گرد نیٹ ورک کا اڈا مرکز بن رہا ہے، انہیں ورڈ یوز کیا تھا ہب آف ٹیررسٹ نیٹ ورکس، وہ بنتا جا رہا ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس خطے کے علاوہ یہ دنیا کی امن کو جو ہے چیلنج کر سکتا ہے۔ تو یہ سینسٹائزیشن بھی ہے ہر سائڈ سے، لیکن یہ فرسٹریشن بھی ہے کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں، دنیا بھی انکلوڈنگ پاکستان ایک فٹیگ کا شکار ہے، ایک تھکاوٹ کا شکار ہے۔ 50 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایک جنگ کے بعد دوسرا، دوسرے جنگ کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان خود بھی کنفیوز ہے کہ کرے کیا۔ اگر طالبان کے خلاف کوئی ایکشن یا ریجیم چینج کی بات کرے تو ڈر یہی ہے ایسا نہ ہو کہ پورے افغانستان میں لڑائی چڑھے، پورے انٹرنل وارز جو ہے سچویشن ہو، پھر پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا، ایک سچویشن ہوگی، سارے افغانستان اگر فلٹ کرے، آپ کی بارڈر پہ آ جائے تو آپ کیا کر سکتے؟ تو یہ فرسٹریشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہی ابھی یہ بدقسمتی یہ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کی کہ پاکستان کے علاوہ جب پاکستان نے بارڈر بند کیے تو وہ جو دیگر پڑوسی ملک ہے بجائے اس کے کہ ریئلائز کرتے کہ پاکستان نے جو بارڈر بند کیے ہیں افغانستان کی سرزمین پرامن نہیں ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے، سر ملک صاحب نے کہا ایران کو بھی خطرہ ہے، تاجکستان کو بھی ہے، ان کے لیے باقاعدہ تنظیمیں ہیں، اسی چین کے لیے ETIM ہے، افغانستان کے ازبکستان کے لیے IMU ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، TIP ترکمانستان اسلامک پارٹی ہے، اسی طرح تاجکستان تحریک طالبان تاجکستان ہے، اس طرح جیش العدل ہے، اس طرح انصار المجاہدین ہے، یہ سارے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان نے پیونیٹیو میجرز لیے تو بجائے اس کے کہ یہ ممالک مل کے پاکستان کے ساتھ مل کے افغان حکومت یا طالبان رجیم پہ دباؤ ڈالتے، انہیں اپنے دروازے کھول دیے کہ یہ ابھی تو پاکستان سے امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے تو لیٹس اوپن دا گیٹس، اور بس یہ دوگلا پن ہے۔ بالکل صحیح بات، آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ملک منظور صاحب آج بات کی سرفراز بگٹی صاحب نے بلوچستان اسمبلی میں بھی، اور انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بڑے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آج انہوں نے بھی اس چیز کو سیکنڈ کیا کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب ہے نہ ان کا کوئی ملک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے نا بلوچ قوم کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سو کالڈ سیپریشن جو آرگنائزیشن ہے جو بلوچستان میں کلیم کرتی ہے، وہ کس قسم کی بلوچ آرگنائزیشن ہے جو خود بلوچ اپنے معصوم بلوچیوں کا خون بہا رہے ہیں؟ تو سمپل ان کا جو اہداف ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کبھی بھی سیاسی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن دہشت گردوں سے تو مذاکرات ہوگی نہیں، ہاں جس کو اگر کوئی کنسرن ہے وہ بالکل ان کے لیے دروازے کھلے رہ گئے۔ یہ کتنا اچھا ایک آج کا اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آیا سرفراز بگٹی صاحب؟ بڑا بولڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور ریاست پاکستان یہ واضح کر چکی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہے، ملک کی سلامتی سے کھیلنے والے عناصر ہیں، اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت دو ٹوک انداز میں اس بات کو واضح کر چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا یہ ایک تصور ہے بڑا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ریاست کو ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش کرنی ہے۔ وہ لوگ جو اندرونی طور پہ فیسیلیٹیٹر ہیں دہشت گردوں کے، ان کے ساتھ بھی زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے ہائیلی کمینڈیبل ہے، اور جو چیف منسٹر نے نکات اٹھائے بڑے زمینی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دہشت گردوں کا اعلی کار بنتے ہیں، معصوم لوگوں کی جانوں سے وہ کھیلتے ہیں، اور ملک کی جو سلامتی ہے اور جو استحکام ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو اسپانسر ٹیررزم ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کے خاتمے کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایفرٹ ہے حکومت کی، اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہمارے جو سویلین ادارے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کی جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور حالیہ اگر دیکھیں تو 58,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو صرف وہ بلوچستان میں کیے گئے، اور اگر حالیہ دیکھیں اعداد و شمار تو اس میں بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ ملی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے، باصل جہنم کیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں 12 مقامات پہ جو دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوئی ہیں،
تو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی نے بڑی بے فٹنگ رسپانس دی ہے اور ود ان نو ٹائم جو ان کی وہاں کا اس کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کے جو رزلٹ ہے وہ بڑے حوصلہ افزا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو دہشت گردی ہے اس کو مارا گیا. تو ایک تو یہ کہ یہ جو زیرو ٹالرنس پالیسی ریاست کی بہت ضروری ہے اور دہشت گردی کا جو خاتمہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے. اور وہ عناصر جو پاکستان میں معاشی استحکام نہیں دیکھنا چاہتے, سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں اور ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان محفوظ نہیں ہے اور انویسٹمنٹ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چند موٹیور عناصر ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے حوالے سے جو کارروائی جاری ہے یقیناً کارگر ثابت. بالکل صحیح بات آپ نے کی. اور پاکستان چونکہ اپنی دفاع کا حق رکھتا ہے, وہ اپنی عوام کی حفاظت کرے گا, اپنے ملک ہماری سیکورٹی فورسز اپنے وطن کا دفاع کریں گے, چاہے وہ سرحد بند رکھنے سے متعلق ہو یا پھر مزید سخت اقدامات ہو. اور رہی بات دنیا کی, تو بھائی صرف امن بات چیت سے نہیں آتا بلکہ ایکشن سے آتا ہے, تو اس پر ذرا غور کریں. میں آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی, بریک کے بعد آؤں سے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے, کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں جب بنگلہ دیش میں 2026 کا جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور اگر 2024 اسٹوڈنٹ ریولیوشن کے بعد کی بات کی جائے اور شیخ حسینہ کی 15 سالہ جابرانہ حکمرانی کا جو خاتمہ ہوا, اور سب جانتے ہیں کہ حسینہ کی حکمرانی میں جو ہے مخالفین کو کچلا گیا ہے, انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, اور جو احتجاج تھے اس میں ہزاروں لوگوں کی جو ہے جانیں بھی چلی گئیں. اس وقت جو ہے عوامی لیگ پر پابندی ہے اور بی این پی, جماعت اسلامی سمیت تقریباً 51 پارٹیز جو ہیں مقابلے میں ہے. 12 کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, جبکہ فوج ملک بھر میں تعینات ہے. سو اس حوالے سے جو عبوری رہنما محمد یونس کی قیادت, ان کے لیے سخت ایک آزمائش کا وقت ہے. مگر اس سے زیادہ جو ایک سنگین خطرہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس الیکشن میں, وہ بھارت سے, کیونکہ بھارت تو ہمیشہ ایک سازش رچاتا رہا ہے اور بنگلہ دیش کو پاکستان سے دو لخت کرنے میں بھی بھارت کا کردار رہا, حسینہ واجد کو سپورٹ کرنے میں بھارت کا کردار رہا. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ریولیوشن تھا اس میں ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث رہا. تو اب وہ کہاں باز آنے والا ہے؟ یقیناً اس نے جو منظم ڈس انفارمیشن مہم چلائی ہے وہ بہت جو ہے اس وقت ایک صورتحال جو ہے گمبھیر کر رہی ہے. اور تقریباً ایکس پر 170,000 اکاؤنٹس نے ہندو نسل کشی کے جھوٹے دعووں پر 7.5 لاکھ پوسٹ جو ہے وہ وائرل کی ہیں. اور پولیس رپورٹ کہتی ہے کہ اقلیتی واقعات میں صرف 12% فرقہ وارانہ تھے. سو یہ انتخابات اب آگے جو ہے ہمیں کس طرح مستقبل میں نظر آئیں گے, عوام, بنگلہ دیشی عوام اس وقت کتنی ایکسائٹیڈ ہیں, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید صفدر گردیزی صاحب, تجزیہ کار ہیں, محسن اعجاز صاحب, تجزیہ کار ڈھاکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور ہمارے نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہیں علی انداز. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. علی انداز صاحب, آپ ہی سے سر سوال لے لیتی ہوں. یقیناً پاکستان کے لیے بھی ایک ایکسائٹمنٹ والی بات ہے کہ بنگلہ دیش کے الیکشن جو ہے, جو کہ 15 سال بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں قومی الیکشن کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہاں پہ, کتنے ایکسائٹیڈ ہیں, اور کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہے 2026 کے الیکشن سے وہاں کے عوام کو؟ جیسے شازی آپ نے بات کی کہ شیخ حسینہ کا دور کی, اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو شیخ حسینہ سے بھی زیادہ اگر اس وقت جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کی اگر تکلیف ہے تو وہ بھارت ہے. شیخ حسینہ اس ملک میں پچھلے 15 سال میں جو اس نے کیا, لوگوں میں جو ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے ان حالات کو لے کے, اس نے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ جو کیا, اس نے جماعت اسلامی پہ نہ صرف پابندی لگائی بلکہ اس کی لیڈرشپ کو جیل میں پھینکا اور ایکسیکیوشن کی. اس چیز کی ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش میں. اور جو 2024 کا انقلاب تھا اس کے پیچھے جو جس کو مونسون ریولوشن کہا جاتا ہے, جس کے پیچھے جین زی تھی, اس الیکشن میں سب سے اہم کردار اس جین زی جنریشن کا ہوگا. یہاں پہ ڈھاکہ میں کل سے میں ان یوتھ سے بات کر رہا ہوں, ڈھاکہ یونیورسٹی گیا ہوں میں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا, چاہے وہ بی این پی کا سپورٹر ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا نیشنل سٹیزن پارٹی کا سپورٹر ہو, کچھ معاملات پہ سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ ہے پہلی بات کہ
जो भारत की बांग्लादेश में इंटरफेरेंस है, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में, वो खत्म होनी चाहिए। बांग्लादेश इलाके के तमाम मुल्कों के साथ बशमूल पाकिस्तान, चाइना और भारत सबके साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन वो ताल्लुकात म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस होने चाहिए। ये सेंटीमेंट ना सिर्फ इधर की यूथ में है, बल्कि जो लोग इससे मिलेनियल्स हैं उनमें भी ये तासुरात पाए जाते हैं, और बाकी लोगों में भी ये तासुरात पाए जाते हैं। इन इलेक्शंस को लेके मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि कल का टर्न आउट बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग बाहर आएंगे। और चीफ एडवाइजर जो हैं पूरी हुकूमत के मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। तो ये एक तारीखी दिन है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मोहसिन साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करेंगे। सर, अगर 15 साल शेख हसीना की हम हुक्मरानी को देखें, वो हमें एक गैर मुनसिफाना और रिगट के तौर पे हमें नज़र आया, मगर अब ये जो 2026 का इलेक्शन है, इसके हमें टोटली बांग्लादेश में डायनेमिक्स जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। और 51 पार्टियां हैं इसमें, 12 करोड़ 27 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब ये कि आने वाली जो जमहूरी इलेक्शन है उसमें क्या संग मील साबित होगा, और किस तरह के टर्न आउट के एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे? देखिए, टर्न आउट तो इस दफा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो अवामी लीग और शेख हसीना वाजिद का जो दौर था बैक्ड बाय इंडिया, उसमें बिल्कुल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे लोगों के पास, पार्टीज के पास कोई हुकूक नहीं थे, जो नौजवान थे उन्हें वोट डालने का हक नहीं था। तो इस दफा एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने का जो टर्न आउट है वो 80% के करीब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ढाका एक बहुत ज्यादा क्राउडेड शहर है। जब हम ढाका पहुंचे थे जिस दिन, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा क्राउड था। लेकिन अगर मैं आपको आज की सिचुएशन बताऊं, तो लोग अपने होम टाउन्स चले गए हैं। बिल्कुल ढाका की सड़कें सिर्फ वही लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो यहाँ पर बाकी रह गए हैं, और उसकी वजह यही है कि अपने अपने होम टाउन्स में गए हैं ताकि जाके अपना जो वोट का हक है वो इस्तेमाल कर सके। बाकी नौजवान, आपने वोट का नंबर बताया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और इन टोटल नंबर ऑफ वोट्स का जो 1/4 है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। तो वो यंगस्टर्स जो है वो आपको पता है कि जो 2024 में जब इनकलाब आया बांग्लादेश में, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के स्टूडेंट्स ही थे जिनके जरिए ये शुरू हुआ, और फिर वो पूरे मुल्क में फैला। शेख हसीना की गवर्नमेंट उसके नतीजे में टॉपल हुई और उन्हें मुल्क छोड़कर मफरूर होना पड़ा। बाद में आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने बड़े पैमाने पर कत्लो गारत करवाई थी पीसफुल प्रोटेस्टर्स की, उनकी पार्टी बैन हो गई, उन्हें ढाका के एक ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। तो इस वक्त जो है अगर बात की जाए तो जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये सारी मूवमेंट शुरू की थी, उनका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि बिल्कुल साफ शफाफ, करप्शन लेस किस्म के लोग जो हैं वो होने चाहिए। और जहां तक इंडिया की बात है, तो इंडिया ना सिर्फ अपने पड़ोस में, आपको पता है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर अपने नेबरिंग कंट्रीज, आप पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, और तो और नेपाल के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं है, श्रीलंका के साथ भी उनके इश्यूज हैं। तो विद इन रीजन या वो कॉन्टिनेंट्स जो इनसे खासे दूर हैं, भारत की जो दहशतगर्दी है स्टेट स्पॉन्सर्ड, वो हर जगह पर पहुंची हुई है। यकीनन ये एक पूरी दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है, और पूरी दुनिया को चाहिए कि वो भारत को इसका जिम्मेदार ठहराए। बाकी बांग्लादेश के अवाम इसी सारी सिचुएशन की वजह से, इसी करप्शन की वजह से, इसी इंटरफेरेंस की वजह से अपने हुकूक के लिए खड़े हुए हैं, और कल का इलेक्शन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। अब मैं पुराने इलेक्शन देख रहा था, उनके जो मुख्तलिफ रिजल्ट हैं वो, तो शेख हसीना वाला दौर जो था उसमें तो खैर किसी के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उस दौर में वोट डालने का हक भी नहीं दिया गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने बीच में कुछ इलेक्शंस में बायकॉट भी किया, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, और लोग बिल्कुल इस तरह की फीलिंग है कि जैसे वो जेल से आजाद हुए हैं, और कल उनके पास अपनी सारा एक मतलब अपना वो जो गुस्सा है उस सारी एपिसोड का वो निकालने का एक मौका है। और आपको पता है कि वोट की पर्ची से लोग जो है वो अपना फिर जवाब देते हैं। तो कल बड़ा टर्न आउट एक्सपेक्टेड है, और बांग्लादेश के लोग जो है वो अपने हक के लिए और अपने मुल्क के लिए कल बाहर निकलेंगे। ठीक है,
صفدر صاحب یہ جو اس میں اگر ہم پارٹیز کی بات کریں تو NCP نیشنل سٹیزن پارٹی ہو گئی یا جماعت اسلام کی جو اتحادی 11 پارٹیز ہو گئیں یہ میدان میں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں اس وقت, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں جو اسٹوڈنٹ ریولیوشن ہے اس کے بعد جنزی جو ہے میں بہت ایکٹیو نظر آیا, اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا انپٹ ہے اس میں بہت زیادہ تو غلط نہ ہوگا. کیا نظر آ رہا ہے, کیا یہ الیکشن جو ہیں یہ ہمیں ماضی کے جو مذہبی قوتیں ہیں ان سے نئی نسل کی طرف شفٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی تھینک یو شازیہ. میں اس سے پہلے آپ کے سوال پہ آؤں, ایک دو چیزیں بنیادی جو اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے 13ویں الیکشن ہیں, اور یہ الیکشن ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہو رہے ہیں جب ماضی کی 2 بڑی سیاسی شخصیات حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء مرحومہ جو ہے وہ میدان میں نہیں ہیں. اس سے پہلے ماضی میں جتنے الیکشن ہوتے تھے وہ آلدو کے جو ہے وہ 4 الیکشن بنگلہ دیش میں ایسے, جس طرح ہمارے محسن صاحب بھی ڈھاکہ سے بتا رہے تھے, کہ جس کے اندر ایک بڑی ٹائرینی تھی, حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی اور کمپلیٹ کنٹرول الیکشن تھے. اس سے 2 الیکشن میں جو ہے وہ BNP نے بائیکاٹ بھی کیا تھا. تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جولائی ریولوشن جو تھا, اچھا ایک اور بات میں ایڈ کر لوں جو شاید کہیں ہماری میڈیا پہ بہت کم آ رہی ہے, کہ کل سارے لوگ جو وہ 2 ووٹ ڈالیں گے, ایک تو الیکشن کا ووٹ ہوگا اور ایک ریفرنڈم کے لیے ووٹ ہوگا. وہ اس کا نام جو ہے وہ جولائی نیشنل نیشنل چارٹر جو ہے وہ ریفرنڈم کا وہ ہے, اور اس میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا جی کہ کیا وہ لوگ اس پہ ولنگ ہیں, لوگ اس پہ رائے دیں کہ آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر, ان کے آئین کے اندر جو ہے وہ چینجز کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اس کے نتائج بھی بہرحال جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہوں گے, کہ جس کی بنیاد پہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا کہ وہ کنسٹیٹیوشن کے اندر چینج لا سکیں. دیکھیں NPC کا جہاں تک تعلق ہے, جماعت اسلامی کی جو ہے وہ پہلے یہ 11 رکنی وہ تھا, 11 پارٹیز تھی, ایک پارٹی پھر جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئی, اور اب یہ 10 پارٹیز پہ مشتمل جو ہے وہ الائنس ہے, جس کے اندر موسٹلی مذہبی پارٹیاں ہیں. اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ BNP کے ساتھ ہے, اور BNP کے ساتھ بھی کچھ وہاں پہ لوکل پارٹیز ہیں, اور ایک پارٹی ماضی کے اندر جو ہے وہ 2 دفعہ اقتدار میں رہی ہے, لیکن اب اس کا بہت زیادہ نام نہیں, وہ جاتیہ پارٹی جو ہے. حسین ارشاد جو ان کے سابق صدر رہے ہیں جو ہے وہ بنانے والے بھی تھے, اس کے فاؤنڈر بھی تھے, اور ان کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ پارٹی الیکشن کے اندر آتی رہی ہے. جماعت اسلامی اور BNP جو ہے وہ اس وقت جو جن لوگوں سے میری بھی بات ہوئی اور جو دوست ہمارے وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی بہتر پتا ہوگا کہ وہ بالکل ان کا نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے. اس پہ ابھی تک جتنے بھی سرویز آئے ہیں, جو پولز آئے ہیں, جو انٹرنیشنل پولز آئے, IRI کا ایک پول اس میں آیا تھا, اس میں بڑا کچھ نمبرز کا ان کا جو ہے وہ مارجن تھا. آئی تھنک انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیز جو ماضی کے اندر آپس میں جو وہ اتحادی بھی رہی ہیں. 2001 سے لے کے 6 تک جو خالدہ ضیاء محرومہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر جماعت اسلامی ان کے ساتھ اتحادی تھی. اب جماعت اسلامی کا جو ہے وہ آلدو کہ بنگلہ دیش کے سارے ہی پولیٹیکل پارٹیز یا جو طبقات جو تھے وہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کی ٹائرینی کے اندر اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے, کہ جماعت اسلامی بطور خاص جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو انہوں نے پھانسیاں دی, اور ایک ایسے متنازع اور ایسے جو ہے وہ فیصلوں کے اندر کہ جس کی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا تھا, اور وہ ماضی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں تھیں. NCP کی آپ نے بات کی, دیکھیں بنگلہ دیش کی جو جنریشن ہے وہ ان ساری باتوں کو, وہاں آلدو کے جو ہے وہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تو اس پہ تھی کہ وہ 71 کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کریڈٹ لیتے تھے جی کہ ہم نے یہ ملک بنایا, شیخ مجیب کی بات وہ کرتے تھے کہ وہ فاؤنڈر ہیں, اور اسی بنیاد پہ ووٹ بھی لیتے تھے. اچھا ان کے خلاف جو ریولیوشن ہوا یا جس پہ جو جین زی جو روڈوں پہ آئی, وہ بات یہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپیرٹی تھی. انہوں نے جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ فریڈم فائٹرز ہیں, ان لوگوں کے لیے انہوں نے جابس کے اندر کوٹا رکھا ہوا تھا, اور باقی جو لوگ تھے وہاں پہ جو ان کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز نہیں تھی, اور اسی کے خلاف جو ہے وہ لوگ میدان کے اندر آئے تھے, اور جس کی بنیاد پہ پھر جو حسینہ واجد کو جانا پڑا. اب انڈیا کی بات ہمارے دوست بھی کر رہے تھے, یا تو پھر ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں, آگے اب اس پہ آئیے گا. دیکھیں انڈیا کے حوالے سے بڑی مطلب جو ہے نا وہ اس الیکشن کی بڑی سگنیفیکنس ہے, اور وہ ایک تو یہ ہے کہ حسینہ واجد جو ہے جب بنگلہ دیش سے فرار ہوئی تو انڈیا نے ان کو پناہ دی, انڈیا کے اندر وہ تھی, اور پھر وہاں سے ہو کے جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے کوشش کی, ان کی آپ نے یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹاک بھی کیا, میڈیا سے ٹاک کیا. اچھا ان کی تو خواہش یہ تھی کہ الیکشن نہ ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں. اور ابھی جب وہاں سینیریو جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے اور جس انداز میں لوگ جو ہے وہ اس الیکشن کے لیے پرجوش ہے, تو اسے لگتا ہے کہ عوامی لیگ کے بائی کاٹ کا تو آپشن نہیں رہا, اور عوامی لیگ کی کال پہ لوگوں نے جو ہے وہ کان نہیں دھرے. اچھا وہ چونکہ انڈیا میں بیٹھی ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی, اور جو ان کی جو گورنمنٹ جتنی بھی 4 ٹائمز ان کی گورنمنٹ رہی ہے, اور ان کا پرو انڈیا ایجنڈا جو ہے وہ میں ذرا علی انداز سے اسی حوالے سے بات کر لوں کہ علی انداز آپ کی یقیناً وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہوگی,
بنگلہ دیشی عوام سے، ان کا کیا کہنا ہے؟ خاص طور پہ بہت ہیٹریٹ تو ہے حسینہ واجد کے لیے، بلکہ وہاں کی تو یونس کی جو عبوری حکومت ہے وہ تو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حوالگی کی جائے حسینہ واجد کی۔ اس وقت آپ کو صورتحال وہاں کیا نظر آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ ایک تو پارٹیز کے والے سے بھی بتائیے گا کہ نیک ٹو نیک کس کا کون زیادہ ٹائی اپ کرے گا اور کس کے چانسز زیادہ ہے، پبلک کیا کہہ رہی ہے وہاں کی۔ دوسرا وہی بات میں نے جو شیخ حسینہ کے حوالے سے پوچھا کہ لوگ اس کے لیے ہیٹریٹ تو ہیں، اور یہ جو جس طرح بائیکاٹ کی بات کی تھی اس کو بالکل مسترد کر دیا، وہاں فوج بھی تعینات ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی صورتحال خراب نہ ہو۔ شازیہ، آپ کا شو جوائن کرنے سے چند لمحے پہلے ہی میں یہاں پہ کھڑا ینگ لوگوں سے، ینگ بنگلہ دیشیوں سے بات کر رہا تھا، اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی بھی میڈیا میں بحث ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سیاسی انتخاب کو لے کے۔ جیسے سفیر صاحب نے کہا، اس سے زیادہ اہم ہے ریفرینڈم کل کا، اور ان نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو سیاسی جماعت، کل جو سیاسی انتخاب ہوگا اس کے نتیجے میں ایک سیاسی جماعت آ جائے گی، وہ کچھ ایسا رہے گی، اپنا ٹائم پورا کرے گی، پھر چلی جائے گی، لیکن جو اصل سینس میں جو چینج آئے گا، جو ایک نیا بنگلہ دیش کا سٹارٹ ہوگا، وہ ریفرینڈم کے یس اور نو سے ہوگا۔ اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، جیسے کہیں اس میں آئینی اداروں کی اثر نو تعمیر کا ذکر ہے، اس میں ان کی پارلیمنٹ کو بائی کیمرل بنانے کا کہا گیا ہے، جیسے پاکستان میں ہے، پاکستان میں سینٹ ہے، پھر نیشنل اسمبلی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس طرح نہیں ہے، بنگلہ دیش میں صرف ایک جسٹ ون ہاؤس آف پارلیمنٹ۔ اب یہاں پہ اس کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھایا شیخ حسینہ نے، اس نے ایسے قوانین پاس کیے، اس نے ایسی آئینی ترامیم لائیں جس سے جو اس کے سیاسی مخالفین تھے ان پہ اسپیس کم کر دیا گیا۔ اب بائی کیمرل لانے کا مقصد یہ ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس رکھی جائے، کسی کے پاس اتنی پاور نہ آ جائے کہ وہ دوسروں کے لیے، اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے جگہ تانگ کر دے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چارٹر ہے، اس میں جو ریفارمز کا ذکر ہے، ان ریفارمز کو باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا جائے۔ اس پہ جو بنگلہ دیش کی یوتھ ہے، جو چند لمحے پہلے میں جن سے بات کر رہا تھا، وہ اس معاملے کو لے کے زیادہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس معاملے میں زیادہ کنسرن ہے، اور اس پہ وہ یس کا ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر بات کریں سیاسی جماعتوں کی، جو ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، وہ اپنے آپ کو، اور جو اس کے لیڈر ہیں طارق رحمان، وہ اپنے ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو یقین ہے ایک کلیئر میجورٹی کا۔ لیکن ٹھیک، اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں، جماعت اسلامی جس کی الائنس ہے نیشنل سٹیزن پارٹی کی، نیشنل سٹیزن وہ پارٹی جس نے انقلاب لایا تھا، اس کے سارے جو میجورٹی ہے ان لوگوں کی ہے جو اب نیشنل سٹیزن پارٹی میں۔ اگر ہم تھوڑی سی ٹھیک، پیچھے جائیں، تاریخ دیکھیں، جماعت اسلامی کے جو پابندیاں تھیں، اور پچھلے 1.5 سال میں جماعت اسلامی نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کی سیاست میں دوبارہ ٹھیک ہے سر، قدم آپ رکھا کا ہے، وہ علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، انٹرسٹ۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ محسن صاحب اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، وہی جو بات کر رہے تھے صفدر صاحب کے، بھارت اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ الیکشن نہ ہو، اب وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو ڈس انفارمیشن مہم انتخابات پر اثر انداز کیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک جھوٹے دعوے کر دیے اور ایک منظم جو ہے ایک کیمپین چلا دی ہے کہ ہندوؤں کی نسل کشی کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں لے کے کیا کوئی مس ہیپ ہونے کے امکانات ہیں؟ کوئی اثر انداز ہوں گے الیکشن پر یہ؟ دیکھیں، بھارت کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہر جو اس سے بن پاتا ہے وہ اس طرح کی اقدامات اٹھاتا رہتا ہے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے جو پروفیسر یونس صاحب ہیں، چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے، ان کی جانب سے باقاعدہ اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کی جانب سے بھی آج سے 1 ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس انہوں نے جب کی تو انہوں نے بھی اسی جو ہے وہ چیز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تو موجود ہے، لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کی ڈپلائمنٹ ہے اس الیکشن کو لے کے۔ کل بنگلہ دیش کے جو 64 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے 4 لیئر سیکیورٹی کی ارینجمنٹس کی گئی ہیں۔ وہ اسی لیے کی گئی ہیں
تاکہ کسی قسم کے جو اس طرح کے عناصر ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے اور انتخابات کو پیسفل اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے. دیکھیں عوامی بھارت کوئی بھی جو چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اس طرح کے اقدامات آن ریکارڈ ہیں. امریکہ میں جو اس نے کیا وہ یہ تو چلیں اس کے پڑوس کی بات ہے, وہ امریکہ آسٹریلیا جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا, کینیڈا, وہاں تک تو قتل و غارت, پاکستان میں اس کا, اور یہ سارا کچھ وہ اسٹیٹ سپانسرڈ یعنی بھارتی ریاست خود یہ سارا کچھ کرواتی ہے. تو لیکن اس دفعہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے, میں یقین کریں بڑا امپریس ہوا ان کے اقدامات سے. میں نے کچھ جو ڈاکٹر یونس صاحب کی کیبنٹ ہے اس کے کچھ ممبرز کو انٹرویو بھی کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تمام چیلنجز کا پوری طرح سے اندازہ ہے, اور یہ ساری باتیں جو ہم کریں یہ ان کو انہوں نے ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے پورے اقدامات اٹھا رکھے ہیں, اور کوشش وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہر ممکن کہ ان کو پیسفل رکھا جائے اور کوئی جو ایسی چیز ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے محسن صاحب, صفدر صاحب, اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے بنگلہ دیش کے تعلقات ہم نے دیکھا ماضی میں تو حسینہ واجد کی وجہ سے بہت ہی خراب رہے, لیکن اس بار پھر ایک برادرانہ تعلقات, وہی محبت پیار جو ہمیں 1971 سے پہلے نظر آ رہا تھا وہ تمام چیزیں ہیں. پاکستان کے پاس کیا اپارچونٹی ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے, اکانومی کو لے کے, آپ ڈپلومیسی کو لے لیں, آپ ساتھ ساتھ دنیا کی بھی اس پہ بنگلہ دیش کے الیکشن پہ کتنی فوکس نظریں ہیں اس وقت؟ جی شادیہ دیکھیے, ایک تو بنگلہ دیش کے الیکشن جو ہے وہ جس طرح ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بالکل ایک نیا سینیریو کریٹ کریں گے, نہ صرف بنگلہ دیش کے اندر بلکہ سارے ریجن کے اندر. اب دیکھیں سارے ریجن کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا سارک کا جو فورم ہوتا تھا, مطلب تو یہ لوگوں کو نام بھی یاد نہیں رہا, اور سارک کو جو ہے وہ اس کی افادیت کو اور اس کی فنکشن کو ختم انڈیا نے کیا ہے, اور یہ ڈیلیبریٹلی جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے انہیں کوشش کی ہے کہ سارک کی فنکشن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. ایک دوسری بات یہ کہ میں بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, بڑی اچھی رپورٹ تھی ان کے جو ہے وہ بنگالی کے صدق بسواس کی. اس میں ایک فکرہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی ریزرویشن یا انڈیا سے لوگ جو ہے وہ الرجک اس لیے ہیں کہ اس نے کبھی بھی بنگلہ دیش کو ایک ساورن ملک کے طور پر اور ساورن ہمسائے کے طور پہ تسلیم نہیں کیا. اچھا ان کا یہ رویہ نا باقیوں کے لیے بھی ہے, وہ بھوٹان کے لیے بھی ہے, وہ نیپال کے لیے بھی ہے, وہ سری لنکا کے لیے بھی ہے, وہ ایون مالدیپ چھوٹا سا ملک ہے اس کے لیے بھی ہے. اچھا پاکستان کے لیے اپرچونٹی یہ ہے کہ جو بھی وہاں گورنمنٹ بنے گی, ظاہر ابھی تو لگ رہا ہے کہ بی این پی کی جو ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے گی, بی این پی ہو یا جماعت اسلامی ہو, دونوں کا پاکستان کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ان کا رویہ ہے. ایک تو ہمیں جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی یہ ہوگی کہ ہم سارک کا جو فورم اس کو ریوائیو کرنے کی بات کریں, اور جب ہماری طرف سے بات ہوگی اگر بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ سارک کے فورم کو جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے. دوسرا ایک بڑی خاص بات ہے, میری کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہوئی بنگلہ دیش کے اندر, آلدو کے ہم الگ ہو گئے تھے 71 کے اندر, اس کے اندر بھی ظاہر ہے انڈیا کی جو ہے وہ ساری چیزیں تھیں. اچھا وہاں ان کی نئی جنریشن کے اندر بھی اور ان کی پرانی جنریشن کے اندر بھی ہمارا جو شیئرڈ پاسٹ ہے اس کا وہ بڑا کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے. بی این پی کی جو ویمن ونگ ہے اس کی جنرل سیکرٹری ہے, میری ان سے کافی عرصے سے میری ان سے بات ہوتی تھی, تو ان کے جو دادا تھے وہ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. اچھا ان کے جو والد تھے وہ بنگلہ دیش کے اندر 5 ٹائمز جو ہے وہ بی این پی کے ساتھ وہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. اس طرح بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا شیئرڈ پاسٹ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط بھی وہ وجہ بن سکتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کو جو ہے وہ قریب لانے کے لیے, جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لانے کے لیے. اچھا دوسرا یہ دیکھیں وہاں چینج کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بڑی مطلب قربتیں آئیں. ریسنٹ آپ کرکٹ کی دیکھ لیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے, بنگلہ دیش کے رائٹ کے لیے اس کو, اور انڈیا کی ہیجمونی کو جو ہے وہ, اور آئی سی سی کے اندر جو باتیں ہو رہی تھی اس کا وہاں کی نئی نسل میں, اس کا وہاں کی انٹیلیجنشیا میں, وہاں کے لوگوں میں بڑا پازیٹیو اثر ہوا ہے. یہ ساری گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو بڑی وہاں ہموار ہیں. اچھا ٹریڈ کی بات ہوئی ہے, ہمارا بہت عرصے بعد جو وہ چٹاگانگ کی بندرگاہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہوئی تھی, پھر بائی لیٹرل ہمارے جو ہے وہ تعلقات شروع ہو گئے تھے. ڈیفنس میں ان کے جو ہے وہ آرمی چیف نے دورہ کیا, ہمارے یہاں سے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہوا, پھر جو ہے وہ جب فوت ہوئی, خالدہ ضیاء فوت ہوئی تو ہمارے اسپیکر جو ہے اسمبلی وہاں موجود تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں انڈیا کی نسبت جو ہے وہ یہ ساری تلخیوں کے باوجود بنگلہ دیش کی, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ بڑا تناظر آپ کو ملے گا پاکستان کا, بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا. میرے ایک دوست ہیں وہاں کے, بہت بڑا نیوز پیپر ہے, اس کے وہ چیف رپورٹر ہیں, میری ان سے بات ہوتی تھی. اچھا وہ جو نیوز پیپر ہے وہ عوامی لیگ, پرو عوامی لیگ اخبار ہے, اور وہ شاید پاکستان کے حوالے سے کہ ان کے بہت زیادہ جذبات اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. اچھا 10 مئی ہماری تاریخ کا جو ہے بڑا اہم دن ہے ہمارے مارکہ حق کا. تو 10 مئی کو مجھے ان کی کال ریسیو ہوئی شام کے اوقات میں. اچھا انہیں کال کی, میں نے اٹینڈ کر لی.
अच्छा, उससे पहले मेरी जब उनसे बात होती थी तो वो हमेशा अंग्रेज़ी में बात करते थे। वो मेरे से उर्दू में उन्होंने बात की, कहने लगे पाकिस्तान का क्या हाल है। अच्छा, उनकी आवाज़ से ना बड़ी परेशानी झलक रही थी। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो, हमने तो इंडिया को बड़ा अच्छा जवाब भी दिया, हम उसको और जवाब भी देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक नहीं है या कोई खौफ नहीं है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी है। अच्छा, मैं उनकी आवाज़ के अंदर ना बड़ा बहुत मुझे इत्मीनान फील हुआ कि यार एक बंदा जिस तरह कोई परेशानी के अंदर हो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहे? तो नो, मैं जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एज ए बांग्लादेश का सिटीजन पूछ रहा हूँ और पाकिस्तान के वेलफेयर में पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। देखें, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इंडिया ने नफरत के बीज भी बोए थे, या जो भी हसीना वाजिद के दौर के अंदर जो चीज़ें हुई थी, उसके बावजूद पाकिस्तान के उनके साथ जो रिश्ते हैं, जो माजी के रिश्ते, हमारा शेयर्ड कल्चर है, हमारा पास्ट है, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, वो उनके साथ एक नए तल्लुकात की जो है बुनियाद ज़रूर बन सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इस पे रोशनी डाली। और यकीनन ये जो इलेक्शन है ये अब सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, और बांग्लादेश के लिए तो यकीनन पहला हकीकी जमहूरियत भी है। और जो वहाँ के जो जेंजी हैं जिनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, उनके मुस्तकबिल के समत का जो है वो फैसला भी करेगी। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त।